हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अलक़ा क़ाल बल अलक़ू फ़इज़ा हिबालुहुम व इसिय्युहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिख़्रिहिम अन्नहा तस्आ फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा क़ुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल अअला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान किसी को धमकी दे, चाहे वो इख्तियारात वाला हो, ओहदे वाला हो, या वो जादूगर हो, या कोई बहुत बड़ा शोबदेबाज हो, तो अगर वो धमकी दे तो ये आयत करीमा अगर पढ़ी जाए तरतीब के साथ, तो एक तो अल्लाह ताला उसकी धमकी का आप पर कोई गलत असर नहीं आने देगा, आपकी हिफाजत भी फरमाएगा और आपको कामयाब भी करेगा। चूँकि आज इस माशरे के अंदर हमें नज़र आता है कि लोग बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते हैं, और दुनियावी मामलात में भी, चाहे वो कारोबार का हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, या कोई इख्तियारात वाला हो, ओहदे वाला हो, जो बहुत ज़्यादा कसरत रखता हो इख्तियारात की, या कोई बहुत बड़ा शोबदाबाज, जादूगर, जादू करने वाला, जिन्नात भेजने वाला, तो ये अक्सर लोग धमकी देते हैं। बहुत से लोग हमें फ़ोन पे बताते हैं कि जी लोग हमसे पूछते हैं, हम किसी को परेशानी बताते हैं तो लोग हमसे पूछ लेते हैं कि ठीक है मैं इस्तिखारा करता हूँ, हमारी इतनी फ़ीस है इस्तिखारे की। चूँकि मुझे बड़ी तादाद में लोग जो बाहर कंट्री से ख़ास तौर पे व्हाट्सअप करते हैं, तो मैसेज पे जी आपके इस्तिखारे की फ़ीस क्या है, हिसाब करना है। मैंने कहा हमारी कोई फ़ीस नहीं है। तो वह हैरान हो जाते हैं पहले कि आप यूँ ही बता देंगे हमें। मैंने कहा हाँ बता दूंगा, वजीफ़ा भी दे दूंगा, बल्कि इजाज़त है मेरी वज़ाइफ की तुम्हें। तो मुझे बड़ी तादाद में मर्द औरतों ने बताया जी हमें कहा इस्तिखारे की इतनी फ़ीस है। हमने कहा ठीक है ले लो। फिर कहा जी आप पे जादू सख्त है, आप इतने पैसे भेज दें। हमने भेज दिए। फिर उन्होंने कहा नहीं ये बला नहीं टली है, अभी थोड़े से आपको और भेजने होंगे, हम भेज देते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं अभी मुझे पूरी रात चिल्ला काटना पड़ेगा, अभी आप 7 गाय के पैसे भेजें। अब वो तो 7 लाख रुपया बन गया। तो फिर उन्होंने कहा जी इतने तो हम नहीं दे सकते। नहीं फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। फिर ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं कि लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, और बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत ही मसाइल में चले गए। तो आपको ऐसे कोई धमकी दे या ऐसे डराए तो आप ये आयत करीमा पढ़ें, ये बड़ी ताकतवर आयत है। या इस तरह कोई बंदा आपका बड़ा है आपसे इख्तियारात में, और आपके ऊपर हावी होना चाहता है, और आपको कहता है मैं आपको चलने नहीं दूंगा, आपको इस ऑफिस में नहीं रहने दूंगा, इस मार्केट में नहीं रहने दूंगा, इस शहर में नहीं रहने दूंगा, तो कौन क्या कर सकता है अल्लाह के अलावा। तो ये जादूगर जो आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे, वो यही नियत करके आए थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ेंगे नहीं, ना इस शहर के अंदर, ना इस मुल्क के अंदर, ना इस महल के अंदर, और ना ही दुनिया के अंदर। अब वो पक्के आपके मुखालिफ और दुश्मन बन के आए, तो अल्लाह ताला ने उनका जो जादू था उसका एक रौब भी आपके कल्ब पे पैदा फरमाया। खुद अल्लाह ने फरमाया कि आप थोड़े से रौब में आ गए जादू उनका देख कर। लेकिन इस आयत करीमा ने ये जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, तो आपके दिल से वो खौफ और रौब चला गया। रौब आ जाना बातिल का या दुश्मन का या किसी चीज का, ये एक फितरी अमल है। ये आप कहें जी कि रौब क्यों आ गया, नबी कलीमुल्लाह से अफजल कौन होगा, लेकिन वो जब उन्होंने सांप बने हुए देखे तो आपके दिल पे खौफ तारी हो गया। लेकिन अल्लाह ने ये जुमला कह के वो खौफ ही खत्म कर दिया। इस जुमले के बाद जो वजीफा मैं आपको बता रहा हूं, किसी को बहुत डर लगता हो ना, खौफ आता हो, वो भी ये अमल करे, अल्लाह ताला उसका डर और खौफ, बाद लोगों का दिल बड़ा कमजोर होता है, वो एकदम घबरा जाते हैं, एकदम डर जाते हैं, तो उनके लिए दिल की तकवीयत का, बुज़दिली खत्म होने का ये बड़ा तीरे बहदफ नुस्खा है कुरानी। और ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान की जीनत बना के हमें क़यामत तक महफूज करके बता दिया कि खौफ और डर इंसान का फितरी तकाजा है, लेकिन अगर वो आमाले कुरानी करे तो अल्लाह वो दूर फरमा देता है।
اب جادوگر آئے یوں مقابلے پہ لائنیں بنا کر، صفیں بنا کر، کل کے درس میں بتایا تھا آپ کو، صفیں بنا کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے پہل کہا یا موسیٰ، قالو یا موسیٰ، انہوں نے کہا، ساروں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی، آپ پھینکیں گے، یہ وار پہلے آپ کریں گے، واما ان نکون، یا ہم کریں پھینکنے کا کام، یہ اول من القا، پہلے ہم پھینکیں، آپ پہل کریں گے پھینکنے میں، یعنی حملہ کرنے میں، اپنا جادو دکھانے میں، یا ہم پہلے پہل کریں؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، نہیں آپ کریں پہلے، دو وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا، ان میں وجہ ایک یہ تھی کہ وہ آپ کو پیشکش کر رہے تھے تو آپ خاندانی آدمی تھے، خاندانی آدمی دوسرے کا رسپیکٹ جو دیتا ہے، عزت دیتا ہے دوسرا بندہ، تو اس پر یہ دوہری عزت دیتا ہے، یہ خاندانی آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اور جو بے خاندانہ آدمی ہوگا آپ اسے عزت دیں تو وہ اپنا حق سمجھے گا کہ بھئی میں ہوں ہی بڑا اس لیے مجھے عزت دے رہا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، مجھے عزت نہیں دے گا تو رہے گا کیسے؟ تو یہ بات نہیں ہے، اگر کوئی عزت دیتا ہے تو آپ اس کو ڈبل عزت دیں، یہ آپ کے خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے عزت دی موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک مخالف تھے، تو کہا جی آپ پھینکیں گے پہلے وار کریں گے یا ہم کریں؟ تو آپ نے کہا قال بل القوا، نہیں آپ کرو پہلے، آپ پہل کر لو۔ اب ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ نے ان کی عزت دینے پہ ان کو عزت دی، دوسری وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکمت عملی اپنائی، دماغ، جب جنگ ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، کھیل بھی ہو کوئی، جیسے کھیلوں میں تو آپ دوسرے کو کہیں جی پہلے تم کھیل کھیلو، جیسے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور گیمیں کھیلتے ہیں، کہا جی آپ پہل کریں تاکہ ان کے سکور پتہ چل جائیں گے آپ کو۔ اسی طرح یہاں آپ نے یہ نیت کی کہ یہ پہلے جادو کریں، یہ اتنی بڑی تعداد ہے تو ان کا ساری چیز مجھے کھل کے سامنے آ جائے گی اور پھر میں حکمت عملی کر سکوں گا، پہلے میں نے پہل کر دیا تو میرے ساری چیز ان کے سامنے آ جائے گی، یہ کوئی اور پلاننگ کر لیں گے۔ تو اب آپ نے اس وقت حکمت عملی کے تحت فرمایا بل القوا، آپ پہل کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، انہوں نے یوں رسیاں پھینکی نا، ہر ایک کے ہاتھ میں دو رسیاں تھیں، یوں رسی پھینکی، ڈنڈا بھی تھا رسی بھی تھی، ایک ہاتھ میں رسی ایک ہاتھ میں ڈنڈا، یوں پھینکا۔ اب وہ جتنے جادوگر تھے ان کی رسیاں اور ڈنڈے کیا ہوئے؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، ان کے ڈنڈے اور رسیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، تخیل میں، آپ کا دماغی جو کیفیت ہوتی ہے اسے تخیل کہتے ہیں، آپ کی سوچ، آپ دیکھ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سائے نظر آتے ہیں، حالانکہ ریئل میں سائے نہیں ہوتے، جن ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاس آتے ہیں سارا دن، وہ جی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، جن نظر آتے ہیں، ہمیں سائے نظر آتے ہیں، وہ دماغ میں ایک تخیل ہوتا ہے جو بیماری ہے، اور یہ جناتی ہی بیماری ہے، دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، ہیپناٹائز جب کسی کو کرتے ہیں، نظر بندی، اب وہ اصل میں جادو نہیں ہوتا، وہ ریئل چیز نہیں ہوتی، وہ تخیل ہوتا ہے، وہ تخیل میں بندے کو جتنا وہ ہیپناٹائز کرتے ہیں جو چیز کے بارے میں وہی چیز نظر آتی ہے، اب وہ اس کے دماغ پہ اور آنکھوں پہ ایسا کنٹرول کر لیتے ہیں، اور یہ کنٹرول بشر ساروں کے ہو سکتا ہے، علماء کے بھی ہو جاتا ہے، عوام کے، جب نبی کے ہو گیا تو کوئی عالم کہے جی نہیں ہوتا، یہ میں تو مانتا ہی نہیں اس چیز کو، تو بھائی آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ جب نبی موسیٰ علیہ السلام کے ہیپناٹائز اور جادو کا اثر ہو گیا تو آپ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ اب یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کوئی آپ کو ہیپناٹائز نہ کر سکے، کوئی آپ پہ جادو نہ کر سکے۔ آج ہمارے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اسکالرز، علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے تصوف کے بانی اور بڑے بڑے تھم، وہ جادو کا شکار ہیں، اور لوگ ان کو جادو کے ذریعے کس طرح بستر پہ گرا دیتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا۔ اب مجھے علماء کہتے ہیں جی آپ نے جو کام شروع کیا یہ بہت زبردست کیا کہ آپ نے علماء کو سکھانا شروع کر دیا کہ جادو کا توڑ کیسے کرے، تو یہ چیز نہیں تھی ہمارے پاس۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام پہ ہیپناٹائز کا اثر ہو گیا جادو کا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، کہ ان کے جادو کی وجہ سے وہ آپ کے تخیل میں ایسے ہونے لگا أَنَّهَا تَسْعَى، کہ وہ رسیاں اور وہ ڈنڈا اچھل رہا ہے، دوڑ رہا ہے سانپ بن کے، ریئل میں سانپ نہیں تھے وہ،
اصلی میں وہ سانپ نہیں بنے تھے، ڈنڈا اور رسی، لیکن وہ آپ کے تخیل میں ایسا ہپناٹائز ہوا۔ اللہ تخیل کا لفظ بول رہے ہیں، یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں چیزیں۔ تو اب یہ جادو ہو سکتا ہے ایسے، ہپناٹائز ہو سکتا ہے ایسے، اور ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عام طور پہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس کا توڑ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فَأَوْجَسَ، ایک دم موسیٰ علیہ السلام جو ہے فی نفسہ خیفہ، اپنے نفس میں، اپنے دل میں ڈرنے لگے، خوف محسوس کیا آپ نے۔ تو پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، کلام اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا اثر ہو گیا۔ تو کیا علماء محدثین پہ یا عام عوام پہ اثر نہیں ہوگا پھر جادو کا؟ اور یہ عام جو جھاڑو پھیرنے والے جادوگر ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے صوفیہ کو، علماء کو گرا دیتے ہیں جادو، میجک کر کے، شیطانی۔ تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام خیفتم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دل میں ایک دم خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو اتنے ڈیر۔ اچھا، مفسرین نے لکھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، یہ اپنے لیے نہیں ڈرے، یہ ڈرے اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا ہے، اسٹیڈیم تھا اس زمانے کا، اور جمع غفیر، اس میں اسرائیلی، بنی اسرائیلی بھی، اور اس میں قبطی بھی، اور فرعونی بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ تو اب یہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ سانپ اچھل رہے ہیں، ایسے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور میں اکیلا ہوں یہاں۔ اگر میں آج ہار گیا تو میرا مذہب ہار جائے گا، میرا دین ہار جائے گا۔ اس بات پہ آپ خوف زدہ ہوئے۔ تو آپ خوف زدہ ہوئے تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، قلنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ نہ خوف کر، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی نے غلبہ پانا ہے، فتح یاب آپ ہی نے ہونا ہے۔ اور وہ غلبہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کل میں اگلے درس میں بتاؤں گا۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ کا جملہ ہے نا تسلی والا، جو بہت ڈرپوک ہو، ڈرتا ہو، کہیں جا رہا ہے ڈر رہا ہے، اکیلے اکثر سفر کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں جنات سے، دشمن سے، چور سے، ڈاکو سے۔ تو آپ یہ پڑھتے جائیں، آپ کو جنگل میں، کسی بیابان جگہ میں، صحرا میں، کسی جگہ بھی آپ کو خوف نہیں رہے گا، اور اللہ آپ کی حفاظت کا سما کر دے گا۔ وہ آیت نمبر 68 ہے، اور یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، لا تخف انک انت الاعلی، لا تخف انک انت الاعلی۔ یہ پڑھتے رہیں، چلتے رہیں، انشاءاللہ غلبہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی دھمکی دے، انس جن، آپ پہ کوئی جادوگر عامل کوئی آپ کو دھمکیاں دے، کوئی آفیسر دھمکیاں دے، کوئی اقتدار اختیارات والا دھمکیاں دے، کوئی بھی آپ کو نقصان دینے کے لیے یا ڈرائے دھمکائے، تو آپ یہ آیت کریمہ 300 بار پڑھیں، 11 دن دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک تو آپ سے دور کر دے گا، اور آپ کو مستحکم دل والا کر دے گا، اور آپ کو اس کے شر سے بچا لے گا، اور آپ کو اس کے وار کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ یہ آیت کریمہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمائی، اور آپ کا دل ایک دم مضبوط ہو گیا، اور اللہ کی غیب سے مدد آ گئی، اور جادوگر پست ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سر بلند ہو گئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ آیت کریمہ آپ کو کوئی اکثر ہمارے مساجد مدارس کو دھمکیاں ملتی ہیں، اکثر جو ہے ایسے دین کا کام کرنے والوں کو، تو وہ خاص طور پہ کوئی کسی یونیورسٹی میں ہے، کہیں آفس میں ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، مخالف اس کو دھمکیاں دیں گے، تو یہ سارے معاملات میں اس کو پڑھیں، زیادہ دن زیادہ تعداد بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ایسے ہی مدد کرے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اور جادوگر پست ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح جتوایا اور مضبوط کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔